ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आज बजट रिलीज़ होना है आइंदा माली साल के लिए, लेकिन उससे पहले ज़रा डिस्कस करते हैं पिछले एक साल की कारकर्दगी को। माहिर मुआशियत डॉक्टर इकरामुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपने इकनॉमिक सर्वे जो है वो किस तरह से देखा 2.7% की जीडीपी के साथ, जीडीपी ग्रोथ के साथ, जिसमें हुकूमत जो है अपने क्रेडिट पे इस वक्त ले रही है कि इन्फ्लेशन 33% से 4.3% पर नीचे आया। पॉलिसी रेट 22% था एक ज़माने में, एक साल पहले, जो कि 11% पे आया। इसका हकीकी फ़ायदा कितना हुआ इन सारी चीज़ों का, क्योंकि महंगाई बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद है, और अगर पॉलिसी रेट कम भी होता है तो क्या प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ा, क्या निजी शोबा आगे बढ़ा, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान में बेहतर हुआ, उसके हमें नताइज मिले या नहीं मिले? डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो जीडीपी ग्रोथ के ऊपर मेरा ख्याल है कि अभी सीरियस ऑथेंटिकेशन के प्रॉब्लम है। 3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट आए थे वो तो ये जाहिर नहीं कर रहे थे कि हम 2.68 पे जाएंगे। और अभी जो कि ज़राअत और लार्ज जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें हमें ग्रोथ ना होने के बराबर, बल्कि एक में तो माइनस है। तो फिर ये एक लीप जंप आना बहुत मुश्किल है आखिरी क्वार्टर में। हो सकता है जब फाइनल फिगर्स आए सितंबर तक तो ये हमें पहले भी हमने एक दो दफ़ा रिवाइज की है, तो ये मुझे ज़रा ऑप्टिमिस्टिक लग रही है। जो हमने क्वार्टरली रिजल्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वहाँ साइड पे भी देखे, और जो फिजिकल ऑपरेशंस के रिजल्ट्स थे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे भी देखे। चलिए खैर, ये ग्रोथ की कोई काबिल कदर नहीं है। पाकिस्तान की आबादी ही इसी शरह से बढ़ती है, तो फिर ये तो समझिए कि माइनस ही में ही हम हैं। मगर जो दूसरी अफसोसनाक बात है वो ये है कि हम कहते रहे कि अब हमने बहुत इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रही है, और कोर इन्फ्लेशन भी जो है वो हमारी सिंगल डिजिट में है। तो फिर डबल डिजिट में हमने क्यों अपना डिस्काउंट रेट रखा? कोई तो वल्नरेबिलिटीज ऐसी हैं जो हमें नहीं इसको नीचे करने दे रही, और ये बहुत मिसमैच है मेरे लिहाज से। और तीसरा सवाल भी आपने बहुत जो है वो नुक्ता बहुत अहम उठाया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके तो बड़े बड़े, आपने देखा, इंडस्ट्रियल यूनिट भी और मीडियम स्केल भी लूम्स वगैरह बंद हुई हैं। तो उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, जो बिजनेस चलाने चाहिए थे, जो एक्सपोर्ट वालों को पैसा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। बल्कि एक्सपोर्ट में तो ज्यादा हुई कि टैक्सेशन उनकी डबल कर दी। मिनिमम भी रख लिया उनका जो पहले होता था, यानी कि जितना उनका टैक्स विथहोल्ड हो जाए वो उनका फुल एंड फाइनल था, उसको मिनिमम कर दिया, और उनके ऊपर आपने नेट प्रॉफिट वाला रेट भी लगा दिया। अगर उनके आज टैक्स रेट को देखें तो वो तो 100% से भी क्रॉस कर जाएगा। ये दोनों रजीम आइन के मुताबिक भी इकट्ठी नहीं चला सकते आप। तो एक्सपोर्ट को तो हमने इंसेंटिवाइज करना था, मगर वहाँ तो हमने टैक्स में ही उनका बुरा हाशिर कर दिया है। दूसरा, कंपेटिटिवली उनको इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलती जिस प्राइस पे हमारे कंपेटिटर जो हैं उनको देते हैं। तो बेहतरी मुझे तो ना इन्वेस्टमेंट में कोई नज़र आ रही है, ना रियल टर्म में कोई ग्रोथ में नज़र आ रही है, बल्कि लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपने नुकता सही उठाया। वो तो जब हमने 2-3 साल तक 20% से ऊपर इन्फ्लेशन रखी, तो वो कीमतें तो तकरीबन, जिसे हम इकोनॉमिक्स में सीलिंग इफेक्ट कहते हैं, जो सर है वो अगर छत से लग जाए तो फिर तो आपको नीचे की हर चीज जो लगेगी उसके नंबर अच्छे लगेंगे, मगर वो छत पे जो सर लग गया है वो तो नीचे नहीं आने वाला ना। तो अब जो भी हम ये नंबर देते हैं तो यही कहते हैं ना कि अब हम पहले 20% 22% के हिसाब से हमारी जो थी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, अब 5-6% के हिसाब से बढ़ रही है। बढ़ तो ये अभी भी रही है। तो लोगों की क्या इनकम इतनी बड़ी है कि वो इस जो हमारी अब कीमतें बढ़ चुकी हैं उसको ऑब्जॉर्व कर सके? जवाब बिल्कुल नहीं है। और फिर जो सैलरीड लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उस पर आपने इतना इतना टैक्स लगा दिया कि वो तो इस इन्फ्लेशन को जो पहले हो चुकी है उसको ही मीट नहीं कर सकते हैं। 3 लाख की सैलरी लेने वाला भी आज, जिसे पाकिस्तान में एक अच्छा सैलरी लेने वाला पर मंथ कहा जा सकता था, वो भी हैंड टू माउथ है, क्योंकि उसको टैक्स में भी आपने उससे जो है 56,000 पर मंथ टैक्स ले लिया। अब 3 लाख की इनकम पे 56,000 पर मंथ टैक्स लेना, ये कोई किसी किस्म की जस्टिफिकेशन है दुनिया में कहीं? जबकि ना आप उसको हेल्थ ना एजुकेशन, क्या सर्विस है जिसके बदले में आप इतना बड़ा टैक्स ले रहे हैं? क्या स्कैंडिनेविया बन गया पाकिस्तान कि वहाँ वो सारी जो है आपकी चीजें मैनेज कर रहे हैं? तो चले ठीक है, वो फिर आपसे उसकी कॉस्ट भी ले लेते हैं टैक्स की शक्ल में। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ये सही रोजी पिक्चर तो पेश की गई है,
مگر جو حقیقتیں ہیں زندگی کی، جو عام لوگوں کی مشکلات ہیں، جو اس وقت معاشی بحران ہے ابھی بھی پاکستان میں، اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی. یعنی ڈیٹ سروسنگ کے اوپر یہ کہا گیا کہ وہ ہم نے کم کی، یعنی کہ ظاہر ہے 22 سے 11 کا ریٹ آیا تو گورنمنٹ کا خرچہ تو کم ہوا، مگر ریئل ٹرم میں آپ دیکھیں تو ڈیٹ تو اور بڑھ گیا ہے. اور ڈیٹ کی جو فگر اب سامنے آ رہی ہے وہ تو اور بھی خوفناک ہے، چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو. پبلک ڈیٹ جو ہے ہمارا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جی ڈی پی کے 65 پہ، تو بھائی 60 کی لمٹ تو لا میں لکھی ہوئی ہے، وہ تو آپ عرصہ دراز سے کراس کر چکے. مگر ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ خود سب سے بڑا ایکسپینڈیچر بن گیا ہے. اور ابھی بھی آپ نمبر دیکھیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ 26 ٹریلین کے خرچے کریں اور 18 ٹریلین کا ہماری ریونیو سائڈ ہو، ٹیکس اور نان ٹیکس. تو یہ کون سی عقل مندی کی باتیں ہیں جو ہم نے ایون اس سروے کے ذریعے بھی ہمیں معلوم ہوئی ہیں، وہ تو ہمیں سر پہلے بھی سر معلوم تھا. بنیادی مسئلہ ہے نا پاکستان کی اکانومی، ظاہر ہے کہ ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. جب ہم ویسٹ کی تھیوریز اپلائی کرتے ہیں، ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل کرنے کے لیے پالیسی ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے، جبکہ ایکچولی ہمارا کاسٹ پش انفلیشن ہے. تو پاکستان میں وہ جو ویسٹ کی جو تھیوریز ہیں، کیا ہمارے اس موجودہ سسٹم میں جہاں پہ ایک پیرلل اکانومی ہو، انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہو، اس کے اوپر امپلائی ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری میرے خیال سے یہ رانگ ایٹ ویری بگننگ ہے. یہ آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے وہ تو حکومت اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں جب پوچھا گیا کسی ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ آئی کہ جہاں پہ 3 سے 4 ٹریلین کی تو اسمگلنگ سے ٹیکس لاسز ہیں، تو منسٹری جو ہماری اس کو ڈیل کرتی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم تو امپورٹ ایکسپورٹ کی صرف فگرز رکھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اسمگلنگ کی فگرز کی کیا نمبرز ہیں. تو اگر ریاست یہ بات ایف ڈی آر سے پوچھے تو وہ بھی کہہ دیں گے جس دفعہ ہم نے 10.4 آف ٹیکس ٹو جی ڈی پی کر دیا ہے. مگر انہیں یہ بھی تو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو پیرلل سائز آف اکانومی بڑھتا جا رہا ہے ان کی وجہ سے، وہ تو آپ کے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے نا. تو اگر ہم پوری اس کو بھی ایڈ کر لیں تو یہ آپ کی ریشو ہی جو ہے آدھی ہو جائے گی. چلے آدھی نہیں تو 70% تک تو یہ آپ مینٹین کر سکیں گے. 30-40% تو یہ اگر میں بہت ہی کنزرویٹو انالیسس کروں تو پوری ریاست کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہم ٹریلینز کے جو ہے نوٹ پرنٹ کر کے اس کو منی سرکولیشن رکھیں، ڈیجیٹائزیشن کی طرف ایسے باتیں کریں مگر جائیں نہ. سر اور میں یہ ذرا جو آتا ہوں، پیرلل میں اس چیز کے اوپر بھی آتا ہوں کیونکہ آپ کی موجودگی سے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. اس بیچ میں ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں، یہ ڈاکیومنٹ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیولی آج نیوز کی اسکرین پہ. فسکل ایئر 2025-26 کا بجٹ اس وقت آج نیوز کو موصول ہو چکا ہے. ہماری اسکرینز پر آپ یہ بجٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو آج شام پیش کیے جائیں گے. وزیر خزانہ اپنی بجٹ اسپیچ میں ان تمام اعداد و شمار جو ہیں اور جو ٹارگٹس ہیں ان کے بارے میں بریف کریں گے. ایک بار پھر ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ جو بات کی جاتی ہے آسٹیریٹی کی، مثال کے طور پہ ہم آئی ایم ایف کو ہمیشہ قرض کرتے ہیں اور آئی ایم ایف جو ہے ہمیشہ بات کرتا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو ڈسپلن کریں، معاشی قبلہ درست کریں، آپ اپنی سبسڈیز کے کلچر کا خاتمہ کریں، جہاں پر دی جانی چاہیے صرف وہی جو ہے فوکسڈ ہو ان کے اوپر، اس کے ساتھ اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں. لیکن ہماری اس چیز کو بڑا پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. ایک بار پھر ناظرین یہ ڈاکیومنٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بجٹ ڈاکیومنٹ بجٹ اسپیچ کے ساتھ جو اعداد و شمار آج پیش کیے جانے ہیں اگلے مالی سال کے لیے، یہ ہماری اسکرین پر اس وقت موجود ہیں جو کہ آج فائنانس منسٹر شام میں قوم کے سامنے پیش کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا آئی ایم ایف کو اتنا کرٹیسائز جو کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے دراصل جو آئی ایم ایف کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو انفلیکسیبل ہمارے ایکسپینسز ہیں جیسے ڈیٹ سروسنگ ہے، پھر ڈیفنس ہے، اور اس کے بعد پینشن آپ نے دیکھا بہت بڑا فگر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے دوسرے جو رن کرنے کے لیے ہمیں ایڈمنسٹریشن، تو وہ پھر جو گیپ دیکھتے ہیں اس میں وہ کہتے چلیے جی آپ 1% تو اپنا ہمیں سرپلس کر کے دیجئے. اب پرائمری سرپلس سے ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ چلے ہم آپ کا یہ ڈیٹ سروسنگ بھی نکال دیتے ہیں مگر باقی کے خرچوں کے لیے تو آپ ریسورسز اکٹھے کیجئے. مطلب تو اس کو بھی پرائمری سرپلس جو ہے اس میں سود کی ادائیگیاں چھوڑ کے جو ریٹین پارٹ ہوتا ہے وہ پرائمری سرپلس میں کاؤنٹ کریں یہ. جی جی جی، اور وہ کہتے ہیں کہ چلیے پھر آپ ایسا تو کریں کہ وہ پرائمری سرپلس ہمیں کچھ دکھا دیں تاکہ ہم کہیں کہ جی آپ نے
باقی کے اخراجات تو اپنے ذرائع سے پورے کیے، اپنے وسائل سے پورے کیے، اور وہ اس کے اوپر ایک 8% یعنی کہ آپ کو سرپلس دکھانا ہوتا ہے جی ڈی پی کا. وہ اس دفعہ تو چلیے اس لیے دکھا دیا کہ اسٹیٹ بینک کی انکم کو پہلے ہی کوارٹر میں بک کر کے پوری سال کی انکم کو، تو وہ ہمیں چونکہ ایکسٹرا آرڈنری انکم تھی 22% کے لحاظ سے، ظاہر ہے جب وہ ریورس ریپو کرتے ہیں تو ان کو بھی تو بہت زبردست ٹیکس فری انکم حاصل ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کو، جو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی انکم بن جاتی ہے. تو اس میں بھی کوئی کارکردگی ایسی نہیں تھی جس پہ خوشی کا اظہار کیا جائے کہ ہم نے اس دفعہ کوئی بہت زبردست مارکا انجام دیا جس کی وجہ سے یہ ہمارا جو تھا وہ پرائمری سرپلس آیا. پہلے ہی کوارٹر میں پورے سال کی انکم بک کرنا ویسے کمال کا کام تھا، مگر چلیے کر گزرے وہ. ہونا تو چاہیے تھا پھر ایک ایک کوارٹر کی انکم لیتے اس کی بھی. مگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے وہ پھر جو ٹیکس کا نمبر آتا ہے وہ کہتے ہیں جی پھر اتنا ٹیکس تو آپ اکٹھا کریں نا. ظاہر ہے کہ آپ نے پرائمری سرپلس دکھانا ہے تو آپ کو کوئی صوبوں سے سرپلس چلیے آپ نے اس سے وعدہ لے لیا. اب ایف بی آر کو ایک نمبر دے دیا جاتا ہے، ایف بی آر کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہم حاصل کریں گے. وہ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے لیتے ہیں. اب وہ کہیں گے جی آپ کی ایوریج چلیے ہم نے انفلیشن 7% مان لی، اس میں آپ جمع کر لیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گروتھ ہم 4% کریں گے تو 11% تو یہی آپ کی ہونی چاہیے، اور اس میں 3-4% آپ اپنی ایفرٹ کا بھی ڈال لیجئے. وہ 15%، چلے 15% سے بھی بات کی میں تو 20-22% کر لیں. اب وہ ایف بی آر کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ٹیکس کو کیسے براڈنگ کرنی ہے. وہ وہی روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں ود ہولڈنگ والے. اب اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو اکانومی ان کو نہیں دے سکتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو اس دفعہ انہوں نے افسوسناک حرکت کی ہے کہ انہوں نے زیرو کر دیا جی ایس ٹی تاکہ صوبوں کو جی ایس ٹی میں سے 57.5% شیئر پی او ایل پہ نہ دینا پڑے. ہوں اور خود اس کے اوپر انہوں نے کیا حرکت کی کہ اپنا جو پیٹرولیم لیوی تھا وہ چونکہ نی کے جے میں جانا تھا وہ اکٹھا کرنا شروع کیا، جو سب کے کوئی 883 کی فگر یہ دے رہے ہیں. مگر مل کر انہوں نے نقصان کتنا کیا؟ صوبوں کا تو 57.5% سے 1 ٹریلین کا نقصان کیا، ڈاکٹر مگر صاحب اپنا بھی 1 ٹریلین کا نقصان میں کیا. آپ کی اگر یہ 18% جی ایس ٹی لگتا تو یہ فگر ہو. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آئندہ مالی سال 2025-26 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے اہداف جو ہیں وہ طے کر لیے گئے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2.1 ارب مختص کیا گیا. برآمدات کا ہدف جو ہے ایکسپورٹس کا ہمارا ہدف $35 ارب 28 کروڑ اور درآمدات کا ہدف $65 ارب 21 کروڑ مقرر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2.1 ارب جس کی بات کی گئی. 35 بلین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس ہوں گی. ڈاکٹر اکرام الحق یہ مجھے بتائیے، یہ ہمیشہ جب ہم ٹارگٹس رکھتے ہیں یہ کتنے حقیقت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا پھر یہ عام فہم ایک ٹارگٹ رکھ دیے جاتے ہیں ایکسپورٹس کے بھی اور امپورٹس کے بھی، لیکن چیزیں جو ہیں مختلف ہوتی ہیں اس سے؟ آپ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا یاسر نذر ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی یاسر نذر، بجٹ ڈاکیومنٹ آپ کے پاس اس وقت آ چکا ہے، اپڈیٹ کیجئے گا ہمیں کیا اس کے خد و خال بتائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ پہلے ہم نے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیل جو ہیں وہ شیئر کی تھی. اب آئندہ مالی سال کا جو سالانہ ترقیاتی پلان ہے اس میں جو اہداف طے کیے گئے ہیں، جس میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو بتایا گیا ہے ان ڈاکومنٹ کے مطابق جی ڈی پی کا منفی 0.5% جو ہے وہ رکھنے کا تخمینہ ہے. اس طرح کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو $2.1 ارب مختص کرنے کی جو تجاویز ہیں. اسی طرح برآمدات کا ہدف 35 ارب 28 کروڑ جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا کرنے کی تجویز ہے. اور اسی طرح درآمدات کا ہدف جو ہے 65 ارب 21 کروڑ جو ہے وہ مقرر کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح خدمات کے شعبے میں برآمدات کا ہدف جو ہے 9 ارب 55 کروڑ جو ہے وہ مقرر کرنے کی یہاں پہ تجویز دی گئی ہے. اور بجٹ جو دستاویزات ہیں اس کے مطابق خدمات کا جو شعبہ ہے اس کے لیے درآمدات کا ہدف 14 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح ترسیلات زر کا ہدف جو ہے 39.43 ارب روپے جو ہے وہ مقرر کرنے کی تجویز ہے. اشیاء و خدمات کی برآمدات کا ہدف تقریباً 44.9 ارب مقرر کرنے کی تجویز ہے. اور تجارتی خسارہ جو ہے 29.92 ارب روپے جو ہے رہنے کا تخمینہ ان دستاویزات کے مطابق جو ہے وہ لگایا گیا.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر اکرام الحق اور یاسر نذر. اور یہ جو بجٹ فگرز اس وقت سامنے آئے ہیں یہ کتنی حقیقی ہیں، کتنے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک سیریس اپروچ کے ساتھ، سیریسنس کے ساتھ کیا اقدامات کرنے ہوں گے. انہی تمام چیزوں کو ہم آئندہ آنے والے گیسٹ جو ہیں ہمارے ٹرانسمیشن کے، ان کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے. نیوز ہیڈ لائنز بریک ہے، دین اس کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں.